वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। देखिए, एक बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू किया जाए और किसको मौजू टॉपिक बनाया जाए। मेन कि एक तरफ सैंड कॉम के कमांडर की मीटिंग्स यहाँ पर, और फिर टोनी ब्लिंकन की बिलावल को कॉल, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं जो यहाँ गुफ्तगू भी नहीं होती। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि बढ़ती दहशतगर्दी, रोज़ हमले होते हैं, कहीं बलूचिस्तान में और कभी फाटा के इलाकों में और पेशावर तक थानों पर। तो और फिर आर्मी चीफ के बयानात और ISPR के बयानात और फिर वज़ीर दिफा के बयानात, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब के, कि जी जो भारत उसको अफगानिस्तान को मैसेजेस दिए जाते हैं कि ये टॉलरेबल नहीं है। तो कुछ लोगों का अब यहाँ ये ख्याल है कि जो काम अमेरिका अधूरा छोड़ गया था, क्या पाकिस्तानी फ़ौज को तो जाके पूरा नहीं करना है। तो इसको बेसिकली देखते हैं इलेक्शन के आस्पेक्ट में, कि जहाँ एक तरफ IMF प्रोग्राम आपने देखा ना, तरमीम करके बाइख्तियार बनाया गया है निगरां हुकूमत को, और ये अजीब रियासत है कि यहाँ का कि एक सियासतदान को एक पार्टी जो ऑलरेडी वज़ीर ख़जाना था, उसका नाम भी नहीं आना चाहिए था, गो के कि जनाब सारी पार्टियाँ ये चाहती हैं, PDM की और पीपल्स पार्टी, कि एक सियासतदान जो है ना वो निगरां वज़ीर आज़म हो और फैसले करे। और यहाँ बहुत क्रिटिज़म है इस बात पर कि जी निगरां हुकूमत का एक ख़ास मैंडेट होता है, जो प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं उन्हें कौन टच कर सकता है, वो उस पर फैसले ले सकते हैं, नई तरमीम की ज़रूरत नहीं थी। और फिर जो इलेक्शन रिफॉर्म के हवाले से नई तरामीम वगैरह हुई हैं, मैं तो ये समझता हूँ, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आप 4 और लिख के रख, जब तक आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, आपकी नीयत नहीं है, तो उस पर कोई फ़ायदा नहीं है, वो वैसे ही सिस्टम चलता रहेगा। अब RTS नहीं बैठेगा, कोई नया तरीका निकाल लेंगे कि प्रिजाइडिंग अफसर को रात 2 बजे तक रिज़ल्ट देना है, वरना क्रिमिनल प्रोसीडिंग और दिस एंड दैट, वो उसके सारे रास्ते निकल आते हैं। जब तक देखें, सारा खेल होता है नीयत का, कि आप चाहते हैं या आप नहीं चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि IMF के प्रोग्राम की क्या बुनियादी शराइत थी कि ऑल ऑफ ए सडन रातों रात एजेंडे चेंज होते हैं और सुबह को प्रोग्राम अप्रूव हो जाता है। तो यकीनन शराइत होंगी जिस पर वाशिंगटन में कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि देखें जी, ये तो तय करा लिया गया कि इलेक्शन होंगे, अक्टूबर नवंबर में ही होंगे। और मैं आपको शायद ये पहले क्या बता चुका हूँ कि इलेक्शन तो सूट करते हैं मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, कि इमरान खान की पार्टी इस वक्त डिसमेंटल है और उस बिखरे हुए हैं, भाग गए लोग, छोड़ गए नए, ठीक है वोट नंबर होगा, मगर इलेक्शन की एक अपनी साइंस है। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और जुड़े हुए नहीं हैं, उस साइंस को समझने वाले नहीं हैं, नए लोगों को आप टिकट दे दें तो वो कैसे जीत सकते हैं। और अगर लोगों का ये ख्याल है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो जाएंगे, या इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है कि विच इज़ इम्पॉसिबल, ये मुमकिनात में से नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो अच्छा, फिर साथ में जो शब्बर जैदी ने कहा है, तो मेरे नज़दीक तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, सबको पता है कि ये माफियाज का मुल्क है, बहुत छोटे छोटे माफियाज हैं। वो सिगरेट पे वो कल बता रहे थे शब्बर जैदी ना, फाटा में और सारे सराउंडिंग में जाली सिगरेटें भी बनती हैं और टैक्स भी नहीं देते हैं। अब यकीन करें, मैं इसको शॉर्ट करके बहुत मुख्तसरन बता देता हूँ कि मैं US में मार्लबोरो लाइट पीता हूँ सिगरेट। मार्लबोरो की ब्रांड में ही एक है, उनकी एक बहुत बड़ी, जो पूरे एक दर्जनों सिगरेट है उनकी। तो वो यहाँ US वाली तो मिलती नहीं है, कभी सिंगापुर वाली मिल जाया करती थी या दुबई से आप लेते थे। तो इन्वायरमेंटल सिगरेट बनती हैं, अमेरिकन सिगरेट जो है, यूरोपियन सिगरेट, वो आपका गला पकड़ लेती हैं, वो कहीं भी आप कहीं और जाके पिए। न्यू जर्सी की सिगरेट आप न्यूयॉर्क में यूज़ करें तो आपको फील होना शुरू हो जाता है, इसलिए बैन है वहाँ। जो लोग जानते हैं कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट सिगरेट नहीं ले जा सकते। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई जब गला पकड़ना होता है तो यहाँ की लोकल ब्रांड पिए, गोल्ड लीफ पिए। मैंने गोल्ड लीफ पी, उससे भी गला पकड़ा गया। बहरहाल फाइनली तय हुआ कि आप यहाँ मार्लबोरो ख़रीद लें, यहाँ गोल्ड लीफ ख़रीद लें, कैप्स्टन ख़रीद लें, आप कोई सिगरेट ख़रीद लें, सबका टेस्ट एक है, सब में एक तंबाकू यूज़ हो रही है। सिर्फ रैपर चेंज करके पैकेट चेंज करके उसकी प्राइसिंग डिफरेंट है। तो अच्छा, आप नोट करें कि खान साहब की पार्टी में सरहद के लोग, KPK के लोग सबसे ज़्यादा हैं,
اور یہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے اس میں بھی جو بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں، ایون لاہور میں ان کا تعلق بھی کے پی کے سے تھا. تو یہ جو سگریٹ مافیا بہت بڑا یہ خان صاحب کے ساتھ ہے. اور اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں خان صاحب تو ریفارم کے نام پر آئے. کچھ دانشور جو خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کی نیت تو ٹھیک تھی، مگر وہ بنی گالا مافیا اور یہ شاہ محمود قریشی، علیم خان اور یہ دوسرے جہانگیر ترین اور فاٹا، ان لوگوں نے خان صاحب کو خراب کیا. دیکھیں جن لوگوں کو یاد ہو ان پروگراموں میں، ہم تو بہت چھوٹے سے لوگ ہیں، یہ بگننگ سے بتایا کرتے تھے کہ جب لوگ کہتے تھے پی ٹی آئی کے کہ نیچے خراب ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر خان صاحب ٹھیک ہیں اور ایک لیڈر ٹھیک ہے وہ سب کو صحیح کر دے گا. یہ سب سے بڑا دھوکہ تھا، یہی سب سے بڑا فراڈ تھا کہ پیغمبروں سے لے کر دنیا کی ساری تحریکیں دیکھ لیں، جب تک لیڈر کے ساتھ لیڈر کی سوچ کے لوگ اس نظریے پہ بلیو کرنے والے، یقین کرنے والے. بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مکمل یقین رکھتے ہیں جو کہا جا رہا ہے. اپنے اپنے مفاد کے لیے جڑنے والے، جوڑے گئے لوگوں سے یہ ممکن تھا، یا خان صاحب کا اپنا یہ تھاٹ تھا. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے خان صاحب کے ایک دوست کے حوالے سے آج سے 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے بتایا تھا کہ وہ خان صاحب کے بنیادی ساتھیوں میں سے نیو یارک میں سے تعلق تھا. جب خان صاحب اس بار اقتدار لے رہے تھے تو ان جیسے لوگوں کو الگ کر دیا. وہ کہ وہ بھی کوئی بہت بڑے انقلابی نہیں تھے، مگر خان صاحب غریب آدمی تھے، کمزور آدمی تھے. اوورسیز سے، امریکہ سے، یورپ سے خان صاحب نے وہ لوگ لیے جو دولت مند تھے پہلے سے. انہوں نے کسی عام آدمی کو نہیں لیا، یا رشتہ داروں کو لیا. سجاد برقی کو لیا. سجاد برقی پیسے جمع کر کے دیتے ہیں ہیوسٹن سے اور سراؤنڈنگ سے، ورنہ وہ کسی کو لیتے نہیں ہیں خان صاحب بغیر پیسوں کے. تو وہ بتا رہے تھے کہ خان صاحب نے کہا یار تم جیسے لوگ خواب دکھانے والے 97 میں بھی تم لوگوں نے ہروا دیا، اب آرام سے تم لوگ بیٹھو، پہلے اقتدار لینے دو، انہی لوگوں کے ساتھ مل کے اقتدار لیا جا سکتا ہے. تو خان صاحب تو صرف اقتدار چاہتے تھے. خان صاحب کو سب پتہ تھا کہ کون کیا. اچھا یہاں پر یہ سگریٹ مافیا نہیں ہے، یہاں پر یہ جنوبی پنجاب کا مافیا نہیں ہے، یہاں چھوٹے چھوٹے مافیا بن چکے ہیں، اور یہ ریاست بیس کرتی ہے سینکڑوں ہزاروں مافیاز پہ. میں آپ کو ایک مختصر ترین چھوٹا سا کل کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ کل مجھے مری مال روڈ پہ جانا پڑا، جو مجھے 2.5 ماہ تقریباً یہاں ہو گئے ہیں رہتے ہوئے، 2 ماہ. میں شاید ایک بار پہلے مال گیا ہوں، کیونکہ اتنا ٹریفک ہو جاتا ہے، مختلف چھوٹی سی سڑک ہے اور کہیں کوئی نئی چیز ڈیولپ تو کی نہیں ہے. ایک ساتھ ویکینڈ پہ ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، لاکھوں لوگ انجوائے کرنے کے نام پر موسم کی وجہ سے. یہاں اور کچھ نہیں ہے موسم کے علاوہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ انجوائے کر سکیں، یا بچوں کے لیے پیٹریاٹر چلے جائیں جھولوں وغیرہ پہ. بہرحال تو میں مال روڈ جس طرح پہنچا، کیونکہ نماز 1.5 گھنٹے بعد ہونے والی تھی، ٹیکسی والے نے پیسے بھی لے لیے اور 2 کلومیٹر پہلے اتار دیا کہ جی آپ کی مرضی، بیٹھے رہیں 3 گھنٹے یا واک کر کے چلے جائیں. اب واک کرنا، اتنی چڑھائی جو عادت نہ ہو، میں اسٹریٹ تو میں واک کر لیتا ہوں 1.5 گھنٹے، مگر چڑھائی نہیں چڑھ سکتا. واپسی میں ایک نوبت یہ آ گئی کہ لفٹ لینا پڑی. تو موٹر سائیکل والے سے میں نے کہا یار نیچے کلڈانا تک اتار دینا، تو کہنے لگا 200 روپے لوں گا. میں نے کہا لے بھائی تو 200 روپے لے لے. وہاں سے ٹیکسی کی اور نتھیا گلی کی طرف روانہ ہوئے تو پتہ چلا کہ آگے تو سڑک پر مسجدیں ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے. اور پھر انکشاف ہوا کہ جو سردیوں میں 40 یا 25 جو بھی لوگ مرے تھے اس کی وجہ پتہ کیا تھی. اب ذرا ذہن میں لائیے کہ چھوٹی سی 18 فٹ یا 14 فٹ چوڑی دونوں سائڈ کی لیفٹ ٹو رائٹ سڑک ہے، 2 طرف سے ٹریفک، 2 وے ٹریفک آ رہا ہے. مگر جب ٹریفک بند ہے، کیونکہ مسجدیں مین روڈ پہ بنی ہوئی ہیں اور جو نماز کا ٹائم ہے، ثواب کا کام ہے، جدھر چاہو گاڑی پارک کر دو، جہنم میں جائے کون کتنی تکلیف میں ہے، پیچھے ایمبولینس آ رہی ہے، پولیس کی گاڑی آ رہی ہے، کوئی اپنی مجبوری میں ہے، کسی کو باتھ روم میں جانا ہے، دے ڈونٹ کیئر. وہ ثواب کما رہے، لاکھوں لوگ ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ادھر سے جا رہے ہیں نا کہ آپ کو
آگے ٹوورڈس نچیگری تو ادھر سے ایک ٹریفک آ رہا ہے ٹوورڈس اسلام آباد. یہاں والوں کی بھی 2 لائنیں بن گئی, وہاں والوں کی بھی 2 لائنیں بن گئی. اب آپ ذرا تصور کیجئے گا کہ نہ یہاں سے آگے بڑھ سکتے ہیں نہ وہاں سے آگے آ سکتے ہیں, پھنسے ہوئے. مگر جس کو جو موقع مل رہا ہے, کیونکہ کوئی ٹریفک کا نظام نہیں ہے. تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ یار یہ مسجدیں اس سڑک پہ بننی چاہیے اتنی بڑے کراؤڈ کے ساتھ, اور اس طرح گاڑیاں کہنے لگے جی علاقے کے لوگ نہیں کرنے دیتے. تو اپنے اپنے علاقے کی مافیا ہے, ثواب کے نام پہ, عذاب کے نام پر, ہر قسم کا مافیا ہے. آپ اندازہ لگائیں, ریاست کا حال یہ ہے کہ اس علاقے میں دودھ اگر میں جاؤں گا تو 265 روپے کا لیٹر ہے ڈبے والا, کیونکہ وہ ویلیویٹ کر لیتا ہے کہ جی یہ باہر کا ہے. مقامی کے لیے 200 روپے کا ہے. پنڈی میں چلے جائیں وہی دودھ 160 روپے کا ہے. تو جو ریاست ہے نا بیسکلی وہ نیچے اوپر ہر جگہ اپنا وجود کھو گئی ہے. کوئی لینا دینا نہیں ہے ریاست کا کسی معاملے سے, جس کی جو مرضی آ رہا ہے وہ کر رہا ہے یہاں پر. اور آپ جو اشرافیہ ہے, جو حکمران طبقہ ہے, اس کی اس وقت جو فرسٹ پریارٹی جو ہمیشہ تھی کہ کس نے آنا ہے, کس کو روک دینا ہے الیکشن میں, الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں. مثال کے طور پہ یو ایس سے مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ جی یہ تو یقین حاصل کر لیا گیا ہے کہ الیکشن ہوں گے, آئی ایم ایف کا پروگرام ملا ہی اس بنیاد پہ. مگر کنسرن یہاں پہ بھی ہے کہ کس وقت جو ہے پلٹ جائے اور کوئی بہانہ کر دیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک ریاست کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ملک ایسے نہیں چلتے, یہ خاندان ایسے نہیں چلتے, ان کے لیے ایک نظام کو لایا جاتا ہے اور نظام کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, اسے چلنے دیا جاتا ہے. اس میں کوئی دوست نہیں ہوتا, اس میں کوئی دشمن نہیں ہوتا, اس میں کوئی بھائی نہیں ہوتا, اس میں کوئی باپ نہیں ہوتا. وہ نظام ہوتا ہے, اور نظام میں اگر اس کی آری کے نیچے بھائی آ جائے, بیٹا آ جائے, دوست آ جائے, رشتہ دار آ جائے, پارٹی ممبر آ جائے, وہ اس آری سے بچ نہیں سکتا. بچتے ہیں ساری دنیا میں, یہ تو آئیڈیلزم ہے جو میں نے بتایا, مگر اس طرح سے نہیں کہ آری ایک طرف پڑی ہوئی ہے اور جہاں پر آری کو چلنا تھا وہاں پر لوگ بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں اور سرپٹ دوڑ رہے ہیں. تو یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ریاست اپنا وجود کھو گئی ہے. آپ کو بات ہو رہی تھی نا کہ جی شبر زیدی نے کہا کہ جی شاہ محمود قریشی آ گئے کہ دیکھیں جی ہم 40 MNA ہیں جنوبی پنجاب کے, ہمارے بغیر حکومت نہیں چلتی, آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اور فاٹا والوں نے کہا کہ یہ سگریٹ والوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, ہمارے اتنے MNA ہیں اور ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے. مجھے تو پتہ نہیں ہے, میں تو ایک طویل عرصے سے یہاں نہیں رہتا, پہلی بار چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ٹماٹر سے لے کر گھر کی قیمت تک. تو مجھے کل بتایا گیا, ایک ریئلٹر نے بتایا کہ جی اس علاقے میں جو بات ہو رہی تھی کہ مکان کتنے کا ہے, اس نے کہا جی آپ 2 کروڑ کا لے لیں, 4 کروڑ کا لے لیں, رجسٹری 10 لاکھ روپے کی ہوتی ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ جو قیمت لکھی ہوتی ہے نا گھر کی, ریاست کو بھی پتہ ہے اور سب کو معلوم ہے سوسائٹی کو کہ یہ قیمت اور ہوتی ہے, مارکیٹ ویلیو اور ہے. جو سرکار کے پیپر میں وہ 10 لاکھ روپے ہے 1.5 کروڑ کے اپارٹمنٹ کی, کیونکہ آپ کو ٹیکس بچانا ہوتا ہے, اور مالک نے جو بیچ رہا ہے اسے بھی ٹیکس بچتا ہے, آپ کو بھی جو خریدنے والا ہے اسے بھی ٹیکس بچتا ہے, دونوں پارٹیوں کو ٹیکس دینا ہے نا. اب ایسی شکل میں بتائیے کہ نہ سگریٹ والا آپ کو ٹیکس دینے پر تیار ہے, جعلی سگریٹیں بیچ رہا ہے, نہ شوگر مافیا آپ کو پیسے دینے کو تیار ہے, نہ کپڑا مافیا دینے کو تیار ہے. تاجر باہر نکل آتے ہیں جب ٹیکس کی بات ہوتی ہے. گھر جو عام آدمی خرید رہا ہے یا خاص خرید رہا ہے وہ بھی ٹیکس نہیں دینا چاہتا, تو ریاست چل سکتی ہے. اب اس سڑک دیکھیں نا کہ ایک طرف اوور ہیڈ کی افتتاح ہو رہے ہیں, تعمیرات کے اعلان ہو رہے ہیں, اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. مطلب نئی سڑک بنانے کا اعلان کریں گے کیونکہ اس میں میڈیا کوریج ملتی ہے. آپ دیکھیں نا شہباز شریف کے جو لیپ ٹاپ کے حوالے سے اور کارنامے جو 14 مہینے میں جو آپ کو دیا ہے کہ عوام کو ڈیفالٹ کر دیا, جو اشتہار چل رہا ہے 3 منٹ کا, گوگل کو بھی کھولیں اس پہ بھی پہلا اشتہار انہی کا آ رہا ہے, کوئی ٹیلی ویژن کھولے تو اسی پہ اشتہار آ رہا ہے. مگر جو سڑک ٹوٹ گئی ہے نا وہ نہیں بنے گی, نئی بنائی ہے, کیونکہ اس میں دکھانا ہوتا ہے, کارکردگی بتانی ہوتی ہے. جو لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں ان کے جاب کا کوئی انتظام نہیں ہے, مگر نئے جاب کی کہانی بتائیں گے کہ آپ کو یہاں جاب ملنے والی ہے. تو
بات یہ ہے کہ دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے، سوشو پولیٹیکل پولرائزیشن بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ میں جو ریاستی ادارے، دیکھیں یہ ساری پولرائزیشن ہوتی جب ہے نا، جب ریاستی ادارے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب لوگ برے نہیں ہوتے کہیں پر بھی، لوگ اچھے نہیں ہوتے کہیں، صرف ریاست اچھی بری ہوتی ہے. جب تک ریاست بہتر نہیں ہوگی اور بیسک کو ایڈریس نہیں کرے گی کہ جو چھوٹے معاملات ہیں وہاں سے شروع کیا جائے، ان کو درست ادارے درست کیا جائے، اور یہ جب ممکن ہے جب سزاؤں کا خوف ہو، جزاؤں کا لالچ ہو. جب تک جزا اور سزا نہیں ہوگی، میرٹ پہ نہیں ہوگا، اور پولیٹیکلی اور اس بنیاد پہ کہ یہ فلانے نے کہا اس کو رکھنا ہے اور اس کو نکال دینا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات آگے کہیں بہتری کی طرف جائیں گے، یہ خرابی کی طرف جائیں گے. بظاہر تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ ریاست جو ہے ڈیفالٹ سے بچ گئی ہے. یہاں ایک بہت بڑا اکانومسٹ طبقے کا خیال یہ ہے کہ دسمبر میں یہ خطرہ پھر سے سامنے آئے گا اور بہت بڑے پیمانے پہ آئے گا. لیکن کہ ایک ایٹمی ریاست، 25-30 کروڑ کی آبادی، اور فخر سے صرف یہ بتایا جا رہا ہو روزانہ کہ 14 کروڑ کے ہو، 13 ارب کے ہو، 14 ارب روپے کے ڈالر کے جو ہے نا ہمارے ریزرو ایئر ہو گئے. وہ سب پیسہ باہر سے آیا ہوا ہو، لون کا ہو، بھیک کا ہو، مانگا ہو، ترلے کا ہو، اور رول اوور کا ہو، اور اس پر فخر کیا جا رہا ہو. جب سیاستدان، حکمران یہاں تک اتر آئے ہوں کہ اپنی بچت کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے وہ اتنا گھٹیا جھوٹ بولنے لگے ہوں، اور قوم کو یہ بتا رہے ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہ ریزروائر ہیں، اور اسے فخر سے بیان کرتے ہوں اور اسے اپنا کارنامہ قرار دیتے ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح معاملات آگے چل سکتے ہیں یا کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ جمہوریت یہاں ٹوٹل فراڈ ہے، مکمل. سب کو پتہ ہے اور سب جانتے ہیں کہ کوئی پارٹی آ جائے کام انہی کے کہنے پر کرنا ہے، اور انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے ہی چلانا ہے. نئے سرے سے یا زمین سے لیڈر نہیں پیدا ہونے دینا. تو پھر یہی لیڈر پیدا ہوں گے، یہی عمران خان آئے گا، یہی نواز شریف آئے گا، یہی زرداری آئے گا، یا مطلب یہ چہرے بدل جائیں گے، یہی کلاٹ مائنڈ جو ہے، یہی تھاٹ، سب کچھ ایسا ہی ہوگا. میں آخر میں اتنا بتا دوں کہ کل کے میرے ویڈیو پہ جو میں نے واشنگٹن میں بریٹ شرمن کی تقریب کے حوالے سے کیا، میرے کچھ دوستوں کے فون آئے کہ بہت اچھا پروگرام تھا. پھر ساتھ میں کہا کہ تم نے یہ نہیں کہا کہ اپنا کے کنونشن میں تو زور ڈالتے ہیں کہ جناب ہمیں یہاں جگہ دیں، عمران خان اور پی ٹی آئی، اور پھر باہر جاتے ہیں اور 300 ڈاکٹر جمع ہوتے ہیں. واشنگٹن کی سراؤنڈنگ میں بھی تو 100 200 250 ایسے ڈاکٹر رہتے ہیں جو خان صاحب سے بڑا عشق کرتے ہیں، جو پی ٹی آئی کو ایک نظریہ سمجھتے ہیں اور اسے انقلاب کی وجہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے انقلاب آ سکتا ہے. تو وہاں تو 30 لوگ بھی نہیں آئے پی ٹی آئی کے، وہی بیچارے عام ورکر، وہی سجاد برقی جو رشتہ دار بھی ہیں خان صاحب کے، اور ان کے بینیفٹ بھی نظر آتے ہیں. جس پہ خواجہ آصف نے کل کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف نے پروگرام کیوں دیا پاکستان کو. تو مجھے اس پہ آخر میں ایک واقعہ سنا کے میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ یہ سجاد برقی وہی ہے، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے، کہ جب حسین حقانی کے فنکشن میں یہی بریٹ شرمن پاکستان کے ہیومن رائٹس پر بات کر رہے تھے اور کرنے کے لیے پہنچے تھے، تو سجاد برقی نے باہر کھڑے ہو کر مظاہرہ کیا تھا کہ پاکستان میں ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، اور حسین حقانی بریٹ شرمن کے تھرو پاکستان کی سالمیت ساکھ اور اس کے آگے بڑھتے ہوئے ترقی کے خواب کو توڑنے کے لیے یہ حرکت کر رہے ہیں. وہی بریٹ شرمن جب آج ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو سجاد برقی وہاں بیٹھ کر تالیاں بجاتے ہیں. اور محترم جناب آصف محمود کو تو پتہ ہی پہلی بار چلا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو کچھ دوستوں نے یہ بھی بتایا جو آصف محمود کے دوست ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ ان کی عمران خان سے کوئی ایسی محبت
وہ نہیں ہے، یہ ایجنڈا ہی کچھ اور ہے۔ ہیومن وہ کہ درست ہے کہ جب لوگوں کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا اور بلا جواز مارا جائے گا مذہب کی بنیاد پہ، فرقے کی بنیاد پر، تو لوگ جمع تو ہوں گے کہیں اپنے بچاؤ کے لیے۔ تو آصف محمود پی ٹی آئی کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اپنی ہی کمیونٹی کے ہیومن رائٹس کے پروٹیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں، وچ از گڈ، مگر طریقہ غلط ہے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔